वेलकम बैक। शेख साहब, ब्रेक से पहले आपसे बात हो रही थी मुख्तलिफ सियासी फैसलों पे जो कि इस मुल्क और इस सूबे और इस शहर बिलखुसूस कराची पे असरअंदाज होते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अगले आने वाले इंतखाबात जो कि सूबाई, जो कि कौमी और जो कि बल्दियाती होंगे, उनमें आपके पास ऐसा क्या प्लान है जो कि आप इस शहर बिलखुसूस कराची और अर्बन एरियाज और दीगर शहरों में सिंध के इम्प्लीमेंट करेंगे और जिससे हमारे इस सूबे की आवाम को कुछ रिलीफ मिल सकेगा उन मसाइल से कि जो आज रोज़ाना की बुनियाद पे फेस कर रहे हैं, जिसके अंदर टूटी सड़कें हैं, गटर उबलते नाले हैं, बेहंगम स्ट्रक्चर्स हैं, गैर कानूनी तामीरात हैं और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो कि बरोज़ बढ़ता जा रहा है, उस पे आपका क्या स्टांस होगा? देखिए, एक तो मैं समझ सकता हूँ कि हमारा जो दौर था इमरान खान साहब का, जिसमें कि 1.5 साल, 3.5 साल का टोटल दौर था, 1.5 साल कोविड-19 के नज़र हुआ। उस वक्त जहाँ पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज तबाह हो गई, इमरान खान साहब के फैसलों की वजह से पाकिस्तान में हमारी इकोनॉमी ने ग्रो किया। उस वक्त हमारे मजदूर को भी संभाला और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी संभाला। उस वक्त जिस अंदाज से हैंडल किया गया मामलात को, और वो एक अलग एक तफसीली शो है कि इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी, जीडीपी क्या थी, आज क्या थी, एक्सपोर्ट्स क्या थी, आज क्या है, लोन्स क्या थे, आज क्या है। सक्सेस स्टोरी तो है ना उस ज़माने की हमारी। आज देखते हैं कि आने गए इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, आज कहाँ खड़ी है सारा उसका मामला। बात यह कि एक हमारी एक सक्सेस स्टोरी केपी में है, हमारी एक सक्सेस स्टोरी फेडरल गवर्नमेंट में हमारी इमरान खान साहब की गुजरी है। इंशाल्लाह जब भी अल्लाह ताला मौका देता है, इंशाल्लाह मैं समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिलीवर करेगी, शहरों में भी करेगी, रूरल एरिया में भी करेगी, बल्दियाती महाज पे भी करेगी, सूबाई महाज पे भी करेगी और फेडरल में तो पहले से कर चुके हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मौका में ज़रूर देगा। इंशाल्लाह चूँकि कौम ने हमें एतमाद दिया है तो हमें परफॉर्म करना पड़ेगा और परफॉर्म हम करेंगे। और दूसरा, बहुत सारे गन साफ हो चुका है, बहुत सारे मफाद परस्त जा चुके हैं, बहुत सारे वो लोग जो उस वक्त मफाद के लिए आए थे, जिन्होंने हमारे अंदर बैठ के मामला ख़राब किए, वो छोड़ के जा चुके हैं, छलनी भी लग चुकी है। सर, आपको जो लोग छोड़ के गए उसमें से बहुत से ऐसे सीजन पॉलिटिशियन भी थे कि जिनको सियासत का सुर्खेल कहा जाता है, जैसे कि जावेद हाशमी साहब, एक बहुत बड़ा नाम, बहुत लॉयल, बहुत ही मजबूत सियासी उम्मीदवार। मगर जब वो आपसे मुनर्रिफ होके जाता है तो क्या आप नहीं समझते कि इस तरह के लोगों का एन सियासी मैदान से उस वक्त छोड़ जाना, जबकि आपकी तहरीक, आपकी जद्दोजहद अपने अरूज पे थी, आपके लिए एक बड़ा सियासी धचका था? जो छोटे मोटे लोग आके गए वक्ती तौर पे, वो तो चलो एक आपके लिए एक नॉर्मल हद तक एक बड़ा लॉस है, लेकिन इस तरह के नामों का आपसे दूर हो जाना आपके लिए बायस है? देखिए, जावेद हाशमी साहब की अगर आप बात कर रहे हैं, वो 18 से पहले हमें कुछ इशूज़ थे, जिसका उन इशूज़ का ताल्लुक मुल्तान की सियासत से ज़्यादा था, मकामी इशूज़ की बुनियाद पर छोड़ गए थे। जहांगीर तरीन साहब आज आप देख लें आपसे दूर हो गए, जिसको एटीएम कहा जाता है। जी आता। अली खान साहब आपके बड़े खास लॉयल वर्कर थे। इशू ये है कि हाशमी साहब का पहले आपको जवाब देता हूँ, वो सब गए थे, लेकिन आज वो हमारी जमात में तो नहीं है, लेकिन आज वो खान साहब के साथ खड़े हैं। वो शख्स तो हर उस जमहूरी शख्स के साथ खड़ा होता है कि जो मुश्किल में होता है। अक्सर वो जेल पे होते हैं, मतलब वो ज़हनी तौर पे हर तरीके से उस वक्त कुछ इशूज़ थे जिस पे वो चले गए थे और हमें उनके जाने का अफसोस है। लेकिन किसके जाने का अफसोस नहीं है जो आपने अब नाम बाद में लिए, जो 9 मई के बाद गए। ये बड़ी तादाद है 9 मई के बाद जाने वालों की, 2 आपने नाम ले दिए, और भी बहुत सारे हैं, हमारे कराची के भी हैं, हर जगह के हैं। मैं इस चीज़ को यकीन से कह सकता हूँ, 9 मई के बाद जो लोग खान साहब को छोड़ कर गए, अगर ये लोग इमरान खान साहब को ना छोड़ते, चूँकि इनके पास बड़े ओहदे थे, इनके पास गवर्नरियाँ, वजारतें, वफाकी वजारतें, बहुत पोजीशंस थी। कहते सिस्टम ही वो चलाते थे, अगर पनेसर थे मुबैन। अगर ये लोग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है तो सर, जो प्लेन जिसका हम जिक्र सुनते थे कि वो सारे लोगों को लेके आ रहा है, कोई प्लेन नहीं रहा, वो प्लेन बातचीत हो रही है कि वो एक तस्वीर थी, जहांगीर तरीन का अपना एक वो था, खुद था, उस बड़ी बात होती थी। वो एक मीडिया चलाता है, उसका हेलीकॉप्टर था, अगर वो इलाका की सदारत वो कर रहे होते थे, चेयर कर रहे होते थे। जहांगीर तरीन साहब हमारे वक्त पे वो चले गए थे। मैं आपको पहले 9 मई की बता रहा हूँ कि आज 9 मई के बाद जिन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ा, ये वो लोग थे जिन पर खान साहब ने बहुत एतमाद किया।
جو وزارتوں میں تھے سب میں تھے. میں کہنا چاہتا ہوں اگر وہ نہ چھوڑ کے جاتے خان صاحب گرفتار نہ ہوتے، کیونکہ جب وہ چھوڑ کر چلے گئے اور یہ گیا یہ گیا یہ گیا یہ گیا تو ادارے سمجھے کہ پارٹی ختم ہو گئی. ان کو تو 8 فروری کی رات کو 12 بجے پتا چلا کہ پارٹی تو شروع ہو گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو لوگ چھوڑ کر گئے، جنہوں نے خان صاحب کو 9 مئی کو چھوڑا، میں سمجھتا ہوں انہوں نے عمران خان صاحب کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا تحریک انصاف کی. اب ان کا آنا نہ آنا، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب انہیں اپنا نیا راستہ لینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، چونکہ اقتدار اس وقت میں چھوڑ کے چلے گئے جب انہیں کھڑا رہنے کا وقت تھا. لیکن پھر بھی چونکہ عمران خان صاحب کے ان کا کیس عمران خان جانے وہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس سے پہلے انہیں اس طرف نہ دیکھنا چاہیے نہ ہماری طرف آنا چاہیے. اور جہاں تک میرا خیال ہے ان لوگوں نے جو لوگ چھوڑ کے گئے ان کا بس اللہ حافظ و ناصر ہو، ہماری جان چھوڑے تو اچھی بات. سر آپ نے ذکر کر دیا اس موضوع کا کہ جو نہایت ہی حساس ہے اور جو کہ دکھناک بھی ہے، افسوسناک بھی ہے، اور جو کہ جب بھی لکھا جائے گا تو ساتھ ہی ساتھ بہت ہی سے الفاظ میں اس کا ذکر ہوگا جو کہ آپ نے کیا 9 مئی. کیا آپ کو بطور پارٹی آج افسوس ہوتا ہے اپنے اس طرز عمل پہ جو مبینہ طور پہ آپ کے کارکنوں کی طرف سے کسی بھی رد عمل کے طور پہ کیا گیا؟ کیا ان شہداء کی یادگار کو، ان مقامات خاص کو نشانہ بنانا اور وہاں پہ ایسی اوچھی حرکات کرنا جو کہ عالمی سطح پہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہوں، کیا وہ ایک بہت ہی اوچھی حرکت اور بہت ہی نادانستہ عمل نہیں تھا آپ لوگوں کا؟ کون فیصلہ کرے گا کہ اوچھی ہتکر کس کی تھی؟ تو فیصلہ کوئی تو کرے گا نا. دو اگر پارٹی ہیں تو وہ تو نہیں کر سکتے. کوئی تیسرا پارٹی فیصلہ کرے گی اوچھی حرکت کس کی تھی. کیا وہ فالس فلیگ آپریشن تھا یا وہ واقعتاً جو کہا جا رہا ہے وہ تھا؟ اس کا تو فیصلہ کوئی بڑا جوڈیشل کمیشن کرے گا، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں ہر وقت کہ بڑا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور جو اس کے CCTV کے فوٹیجز ہیں وہ سامنے لائے جائیں، اور تب فیصلہ ہوگا کہ یہ حرکت کس کی تھی. یعنی کہ آپ اس کو بالکل قطعی طور پر ڈینائی کرتے ہیں کہ اس میں آپ لوگ ملوث نہیں تھے، تحریک انصاف کا کوئی کارکن، کوئی قیادت وہاں موجود نہیں تھی؟ قطعی طور پہ میں ڈینائی کرتا ہوں. ہاں، پروٹیسٹ بالکل ہم نے کیا، پرامن مظاہرے ہمارا مینڈیٹ تھا، لیکن اس کے آگے جو کچھ ہوا وہ سارا کیوں تھا، کیسے تھا، کس لیے تھا، آج تک ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ لیکن اس کے بعد یہ تو آپ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا جب بھی ہوگا تاریخ میں بہت بڑا خوفناک دن ہے. اس کے ساتھ بڑی ہماری بھی بہت افسوسناک مذمت کرتے ہیں اس طرز عمل کی؟ اس روز سب سے پہلے مذمت میں کروں گا کہ ایک ملک کے عظیم لیڈر کو، عالم اسلام کے عظیم لیڈر کو جس انداز سے اسلام آباد کی کوٹ سے اس کی واسکٹ کو پکڑ کے دھکے دے کے اس کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، اگر مذمت وہاں سے سٹارٹ ہو جائے گی نا، پہلے اس کی مذمت سب کریں کہ یہ ہمارے دلوں کے پہ چوٹ ماری گئی، پہلے اس کی مذمت کر دیں. اگلی مذمتوں کو انسان سوچ سکتا ہے کہ کس نے کرنی ہے مذمت، کس کی کرنی ہے مذمت. سر آپ اپنے لیڈر کو بہت بڑا کہتے ہیں، مظلوم کہتے ہیں. کیا آپ کے لیڈر سے زیادہ مظلوم وہ لیڈر نہیں ہے کہ جو عوام کے ووٹوں سے منتخب وزیر اعظم تھا اور جس کو تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا اور جس کا فیصلہ 50 سال بعد آیا اور عدالت نے خود اس کو تسلیم کیا کہ وہ فیصلہ ایک نامناسب فیصلہ تھا؟ کیا آپ کا لیڈر اس زیرک سیاستدان سے بھی زیادہ ذہین تھا کہ جو پورے ملک کو ایٹمی طاقت بنا گیا؟ کیا آپ کا لیڈر اس سیاستدان سے بھی زیادہ عقل مند تھا کہ جو اس ملک کو ایک آئین کا تحفہ دے گیا؟ کیا آپ کا لیڈر اس سیاستدان سے بھی زیادہ فہم والا تھا جو اس ملک کو فیڈریشن کی طاقت دے گیا؟ میں بات کر رہا ہوں ذوالفقار علی بھٹو. دیکھیے، ہم سمجھ سکتے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ان کی جو پھانسی تھی عدالتی قتل تھا، اب آ کے عدالت نے تسلیم کیا. کون ذمہ دار؟ کوئی تو ہے نا ذمہ دار. میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس انداز سے ہوا، غلط ہوا. اسی لیے آج بھی بھٹو زندہ ہے. بھٹو زندہ ہے نا آج بھی، بے شک اس کی کمانڈ زرداریوں کے پاس ہے، ایک بھٹو بیچ میں نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، کوئی اوریجنل بھٹو نہیں ہے. بیچارہ ذوالفقار بھٹو ادھر ادھر بیچارہ گھوم رہا ہے، لیکن بھٹو زندہ ہے. چونکہ وہ جو آپ نے ساری خواص بتایا ان کے، آخر اینڈ جو ہوا ان کا بڑا افسوسناک ہوا. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں عمران خان سے کسی کا مقابلہ نہیں.
یعنی کہ آپ اپنے لیڈر کو بھٹو سے بھی بڑا لیڈر سمجھتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو سے، اس کے جو کہ جمہوریت اسلامیہ کا متفقہ جو ہے اسلامی کانفرنس بنائی، اس میں UNO میں اپنا بے باک انداز جو انتخاب کیا، آج وہ پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، اس سے بھی بڑے لیڈر سمجھتے ہیں اس کو آپ، صاحب جو کہ تاشکند معاہدے سے لے کے چونکہ میں نے ان کی تعریف کرتی نا، شملہ معاہدے کو بھی جس نے، یا سنٹاس معاہدہ جس نے لے کے آیا ہے۔ بھٹو صاحب کی تعریف کر رہا ہوں، ان کے ساتھ جاتی ہوئی۔ بھٹو صاحب ایک بڑا سیاستدان، بڑا نام، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں عمران خان اس وقت کا تاریخ گواہ رہے گی کہ عمران خان عالم اسلام کا ایک لیڈر ہے۔ عمران خان ایک مطلب اس نے اسلام فوبیا کے دن عمران خان صاحب نے منظور کرایا۔ عمران خان نے کوئی ایبسلوٹلی نوٹ نہیں کیا، جو کہتا ان کا یہی ہوتا ہے۔ اس نے، میں کہنا چاہتا ہوں، غیرت مند قوم کے غیرت مند لیڈر کا ثبوت دیا، اور تاریخ بتائے گی۔ اب جو بتا رہے ہیں نا، جو کچھ عمران خان کر چکے ہیں، جو عمران خان کریں گے، چلو بہت کچھ بڑا ہوگا، بہت بڑا ہوگا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، امید ہمیں ہے کہ انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی اور جلدی ہو۔ سر، آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے دوران ہم آپ سے بہت سارے سوال کر چکے، لیکن ایک پہلو آپ ہم سے ڈسکس نہیں کر سکے، ہم چاہیں گے اس پر بھی آپ بات کریں۔ اس وقت عالمی سطح پہ پاکستان نے جو کامیابی فائنینشلی حاصل کی ہے اور جس طریقے سے ہم بہتری کی جانب گامزن ہیں، وہ اشاریے کچھ بتا رہے ہیں کہ شاید ملک ترقی کی جانب ہے۔ اس میں ایک بڑا حصہ ہمارے ان لوگوں کو بھی جاتا ہے کہ جنہوں نے ساتھ ہی ساتھ انڈیا کے اس موقع کے ان کو پھر شکست فاش بھی دی۔ کیا آپ اس کامیابی کو اپریشیٹ کرنا چاہیں گے جو ہمیں عالمی سطح پہ ممتاز کرتا جا رہا ہے؟ دیکھیے، انڈیا جو مارکا ہے، اس کے اندر پوری قوم افواج کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور قوم کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت تحریک انصاف ہے۔ ہمارے لیڈر کے احکامات بھی تو ہمارا فرض ہے نا، ہم سے بڑی محب وطن جماعت سب ہے، ہمیں کسی کے حب الوطنی کو چیلنج نہیں کرتا۔ بحیثیت کو ہمارے پاس بندوق تو نہیں ہے، ٹینک نہیں ہے، اگر ضرورت پڑا ملک کے لیے تو وہ بھی کریں گے، جا کے لڑیں گے ہم اور ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ہماری قوم کھڑی ہو گئی، ہماری سوشل میڈیا پہ پوری سب سے بڑا مقابلہ PTI نے کیا۔ اور یہ بھی کہوں کہ 10 مئی کو، جو 11 مئی کو، 10 کے اگلے دن جو سب سے بڑی پاکستان میں ریلی نکلی تھی، پاکستان زندہ باد، وہ اس شہر کراچی میں، شہر فیصلہ میں نکلی تھی، جس کو ہم نے خود لیڈ کیا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مارکا ہے، ایک قوم نے اس کو سراہا ہے، اور اس سے ہمارا سر فخر سے بلند ہوا ہے۔ لیکن یہ تو ہے جو انڈیا کے ساتھ ہوا، لیکن میں آپ کے اس دعوے کی تردید کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں عالمی سطح پر فائنینشیل محاذ پر ہم جیت رہے ہیں، فائنینشیل محاذ پہ ہم ہار رہے ہیں۔ باتیں ہیں صرف، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لون بڑھتے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ایکسپورٹس ختم ہوتی جا رہی ہیں، بزنس مین بھاگتا جا رہا ہے، 30 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کیا کہنا چاہیے، فائنینشیل محاذ پہ ادھر سب برا ہے۔ باقی یہ ٹھیک ہے کہ انڈیا کے سامنے الحمدللہ ہمارا سر افواج پاکستان نے بلند کیا ہے، اس کو ہم سب سراہتے ہیں، اور ہمارا الحمدللہ پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہوا ہے، اس کو ہم بھی بالکل سراہتے ہیں اور دھڑلے سے سراہتے ہیں۔ حلیم عادل شیخ صاحب، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے آپ وقت نکال کے ہماری اس پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے اور ہمارے سوالات کے آپ نے سیر حاصل جوابات دیے۔ ہم ساتھ ہی ساتھ اپنے ناظرین کے بھی بے حد شکر گزار ہیں جو اس تمام پوڈ کاسٹ کے دوران ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اپنے فیڈ بیک سے ہمارے آفیشیل YouTube چینل پوڈ کاسٹ @5 پہ ہمیں مطلع کریں، اپنی آراء سے، اپنے کامنٹ سے۔ اس درخواست کے ساتھ اپنے میزبان طلحہ انور کو اس پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے کہ پاکستان کی خاطر زندہ رہیں، پاکستان کی خاطر جئیں، اور پاکستان کی خاطر وہ سب کچھ کر جائیں جو آپ کے اور میرے بس میں ہے، کیونکہ پاکستانی ہماری آن ہے، ہماری میراث ہے، ہماری شان ہے۔ اپنا اور پاکستان کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔